अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा ग्रुप मेंबर, कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह आप के जितने भी मेंबर है, आप 4 है 5 है, जितनी भी है इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज का दिन मैंने बताया था कि मैं बाकायदा आपका क्लास शुरू करूँगा। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है ना मौसूल हुई मुख्तलिफ़ ज़िलों से, तो उनको मैंने ऐड किया है। और आज इनको भी मौका मिलेगा, इन उन सब को जिन्होंने आज जो है ना जॉइनिंग की है। तो आज इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी को। ज़ाब्ता फ़ौजदारी असल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, जो वर्ड है ज़ाब्ता, ज़ाब्ता फ़ौजदारी, फ़ौजदारी, ठीक है ना। ये क्या है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये ज़ाब्ता जो है ये एक तरीक़ाकार है। ज़ाब्ता की मानी है तरीक़ाकार, यानी तरीक़ा-ए-कार, किसी भी चीज़ का तरीक़ाकार। फ़ौजदारी यानी क्रिमिनल, मुजरिमाना जो नौइयत की जो 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 जराइम होते हैं, ठीक है ना, मुजरिमाना नौइयत, ठीक है। यानी वो तरीक़ाकार जिसमें जुर्म सरज़द हो और वो जुर्म के तफ्तीश और उस जुर्म के मुख्तलिफ़ जो तरीक़े हैं, या उसको किस तरह उसकी तफ्तीश की जाएगी, किस तरह जो है ना अदालत जो है ना उसका ट्रायल करेगी, ये सारा कुछ कैसे उनके बयानात कलम बंद हो, सारा तरीक़ाकार जो है ना ज़ाब्ता फ़ौजदारी में बयान किया गया है। ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है ना, उसमें जो है ना ये अप्लाई होता है। इसके अलावा जो है ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है, यानी आप लोग ये समझे कि पीपीसी जो है ना, पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, ये पहले ताज़ीरात हिंद था, अभी ताज़ीरात पाकिस्तान है। ताज़ीर किसको कहते हैं? ताज़ीर कहते हैं सज़ा को, यानी ताज़ीर जो है, ताज़ीर ये किसको कहते हैं? सज़ा को कहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सज़ाओं का मजमूआ होता है वो पीपीसी है, जिसको पाकिस्तान पेनल कोड कहते हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं। इसमें अगर किसी को 302 का, ठीक है, एक पर्चा मिल जाता है, तो उसको पुलिस किस तरह गिरफ्तार करेगी, उसकी तफ्तीश किस तरह होगी, उसको अदालत के पास किस तरह पेश किया जाएगा, उनके खिलाफ शवाहिद किस तरह पेश की, उसका हिरासत, यानी चालान तक, आखिरी रिपोर्ट जब हम जमा करते हैं, सारा कुछ जो है ना इसमें लिखा होता है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी में लिखा होता है। ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी के साथ हम ये पुलिस रूल में भी, यानी पुलिस रूल जो है, पुलिस रूल और उसका जो बाब 25 है, बाब 25, ये बाब 25 जो है ये तफ्तीश से रिलेटेड है। किससे है? तफ्तीश से। ये तफ्तीश से रिलेटेड है, इसमें तफ्तीश के बारे में बताया गया है। यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अलावा हमें जो है ना बाब 25 जो है ना, इससे हम बहुत सी कुछ जो है ना हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो ये है कि हम ज़ाब्ता फ़ौजदारी की जो फर्स्ट सेक्शन है वो है तारीफ़ात। यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो फर्स्ट सेक्शन है वो है तारीफ़ात, दफ़ा नंबर 4। इसमें हम, वैसे तो इनकी बहुत सी तारीफ़ात है, जो अहम हैं उसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको कहते हैं, ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी को 1898, यानी जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो इसका ज़िमन है वो है मजमुआ हाज़ा। मजमुआ हाज़ा क्या मतलब है? मजमुआ हाज़ा से मतलब ये है, मजमुआ हाज़ा से मतलब ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी है। क्या है? ज़ाब्ता फ़ौजदारी है। ये मजमुआ हाज़ा से मुराद ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी है। हिज़्ब ज़िल अल्फाज इस्तिलाहात हिज़्ब ज़िल मानी होंगे, यानी जो ये यहाँ पे तरीफ़ात बनाए गए, यहाँ पे लिखे गए हैं, उसकी जो मानी होगी, जो मानी यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के मुताबिक होंगे, यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी से रिलेटेड होंगे। ये जितनी भी इनके जो यहाँ पे तरीफ़ात यहाँ पे इन्होंने दफ़ा 4 में बयान की है, इनका जो होगा ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत वही मानी होंगे जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में यहाँ पे इन्होंने वजाहत की है।
اچھا تو پہلے ہم چلتے ہیں یہ ایڈوکیٹ جرنل، ٹھیک ہے نا. یہ ایڈوکیٹ جرنل جو ہے نا یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جرنل جو ہے یہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ایڈوکیٹ جرنل کا. یہ جو ہے یہ ایک وکیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وکیل ہوتا ہے، سرکاری وکیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا عہدیدار ہوتا ہے جس کو صوبائی گورنمنٹ کیا کرے، وہ منتخب کرے یا مقرر کرے. اب آپ لوگوں نے یہ ہائی کورٹ جو ہمارا ہوتا ہے، ہائی کورٹ اس میں ایڈوکیٹ جرنل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ای جی ہوتا ہے، جس کو ایڈوکیٹ جرنل کہتے ہیں. اس ایڈوکیٹ جرنل کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سرکار کی طرف سے، یعنی حکومت کی طرف سے پیش ہوتا ہے. حکومت کی طرف سے پیش ہوتا ہے. کس میں پیش ہوتا ہے؟ مقدمات میں، ٹھیک ہے نا. مقدمات میں پیش ہوتا ہے، یعنی حکومت کی یہ حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہے، یہ حکومت کی مدد کرتا ہے، قانونی کارروائیوں میں حکومت کی مدد کرتا ہے. جس طرح ایک وکیل ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ شخص کی اس کی قانونی مدد کرتا ہے، ایک پرائیویٹ شخص کی طرح پیش ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو ایڈوکیٹ جرنل ہوتا ہے، اس صوبائی گورنمنٹ اس کو جو ہے نا کیا کرتی ہے، اس کو مقرر کرتی ہے. اور یہ اس کا جو کام ہوتا ہے، یہ سرکار کو، حکومت کی ان کو مدد کرنا ہے، قانونی مدد کرنا ہے. جتنی مقدمات ہوتے ہیں اس میں حکومت کی یہ مدد کرتا ہے. یہ ایڈوکیٹ جرنل کے لیے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جرنل بھی تعینات کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایڈوکیٹ جرنل جو ہے، یہ لفظ جو ہے ایڈوکیٹ جرنل، یہ لفظ، اس لفظ کا آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی جو ہمارا آئین ہے، یہ اس ایڈوکیٹ جرنل کا کوئی ذکر نہیں ہے. نام اس طرح ہی کوئی ایڈوکیٹ جرنل ہوگا. البتہ آرٹیکل ہے آئین کا 140، آرٹیکل 140 جو اس میں اس کی تعریف یہ بیان کی کہ کوئی لیگل آفیسر جو ہے نا تعینات کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ایڈوکیٹ جرنل ہے، یہ بیسیکلی آئین کا جو آرٹیکل ہے 140، اس کے تحت جو ہے نا اس کی تعیناتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایڈوکیٹ جرنل ہوتا ہے، یہ ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں پر کوئی سرکاری وکیل نہ ہو، ایڈوکیٹ جرنل نہ ہو، یہ سرکاری وکیل نہ ہو، تو پھر حکومت، یہاں پہ انہوں نے بتایا حکومت جو ہے نا، صوبائی حکومت یہ کامپیٹنٹ ہے، ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی ایسا عہدیدار جو ہے نا وہ کیا کرے، وہ متعین کرے، ٹھیک ہے نا، اس کام پر، ٹھیک ہے. تو ایڈوکیٹ جرنل تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے ان کی قانونی مدد کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد قابل ضمانت، ناقابل ضمانت، یہ کون سی جرائم ہے؟ قابل ضمانت، ناقابل، اس کو ہم ذرا پڑھتے ہیں. قابل ضمانت سے ایسا جرم مراد ہے جو ضمیمہ دم میں قابل ضمانت قرار دیا گیا ہے یا کسی دیگر نافذ الوقت کی روح سے قابل ضمانت قرار پایا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، یہ ضمیمہ دم کیا ہوتا ہے؟ ضمیمہ دم، اچھا، یہ ضمیمہ دم جو ہے، جب آپ ضابطۂ فوجداری کو پڑھیں گے، ضابطۂ فوجداری تو ضابطۂ فوجداری کا جو آخری پیج ہوتا ہے، لاسٹ میں آخری میں جو پیج ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ایک باقاعدہ ٹیبل ہوتا ہے، اس ٹیبل میں جو ہے نا، اس ٹیبل میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، جس طرح یہ جرم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، 302 ہے یا 324 ہے، ٹھیک ہے. مختلف جرائم جتنی بھی ہوتی ہیں، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو جرم ہے، یہ قابل ضمانت ہے یا ناقابل ضمانت ہے، ٹھیک ہے نا. ناقابل ضمانت ہے مطلب وہاں پہ جو گوشوارہ ہے، ہر اس کو ضمیمہ بے کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیمہ دم اس کو کہتے ہیں. ایک قسم کا ایک ٹیبل ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں سارے جرائم کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ آیا اس جرم کے خلاف جو ہے نا کوئی وارنٹ جاری ہوگا، کوئی سمن جاری ہوگا، آیا اس کی جو ہے نا کتنے سال مطلب سزا ہوگی، اور یہ جو ہے یہ جرم جو ہے یہ
قابل ضمانت ہے یا ناقابل ضمانت ہے. تو جو گوشوارہ دم ہے اس میں ضمانت قابل ضمانت جرموں کی جو ہے نا تشریح کی گئی ہے. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا جو آ جاتا ہے کہ قابل ضمانت یا ناقابل ضمانت جرموں کا ذکر ضمیمہ الف، ضمیمہ بے، ضمیمہ جیم مختلف آپ کو آپشن دیے ہوتے ہیں، تو آپ نے ضمیمہ بے کو یا دم کو جو ہے نا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ جو ہے نا یہ ضمیمہ دم میں یہ ساری جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے. ویسے بھی جو قابل ضمانت جرم ہوتی ہے یہ معمولی قسم کی ہوتی ہے، اتنی زیادہ جو ہے نا اس میں سختی نہیں ہوتی، شدید قسم کے اس میں وہ نہیں ہوتے. معمولی قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں وہ قابل ضمانت ہوتے ہیں. جو سخت جرائم جس طرح 7 سال 10 سال 14 سال یا 25 سال تک جتنی بھی جرائم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ناقابل ضمانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت کے بارے میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے فرد جرم. فرد جرم سے مراد جرم یا مجموعہ جرم ہے جو عدالت بوقت سماعت ملزم کے خلاف مرتب کرتی ہے. اچھا، اس فرد جرم سے کیا مراد ہے؟ اس فرد جرم سے یہ مراد ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے 337 F، ٹھیک ہے، یہ جو بھی کوئی بھی جو جرم ہو، ٹھیک ہے نا، آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے 302 کر لیا ہے، ٹھیک ہے، قتل کر لیا ہے. اب یہ جب یہاں سے پولیس تفتیش کرنے کے بعد پولیس نے تفتیش کر لی ہے، ٹھیک ہے، چالان کیس میں جو ہے نا چالان دے دیا ہے، ختم ہو گیا ہے، پولیس نے سارا اپنی طرف سے ختم کر لیا ہے. اب عدالت جو ہے، عدالت کیا کرے گی؟ عدالت سماعت شروع کرے گی، ٹرائل شروع کرے گی. کیا کرے گی؟ ٹرائل، اس کو ٹرائل کہتے ہیں، ٹرائل شروع کرے گی. اچھا، ٹرائل شروع کرنے سے پہلے عدالت ملزم سے پوچھے کہ آپ نے فلاں جو FIR میں لکھا ہوتا ہے آپ نے یہ جرم کیا ہے، آپ نے اس دن جس طرح ایک مدعی ہوتا ہے نا جس نے FIR درج کی ہوتی ہے ملزم کے خلاف، ٹھیک ہے نا، وہ الزامات جو ہے نا وہ اس پر وہاں پہ عائد کریں گے. اس کو کہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، اس دن آپ نے اس شخص کو قتل کیا ہے، آپ کے ساتھ فلاں یہ شخص بھی تھا، تو آپ وہاں سے پھر اس طرف چلے گئے، آپ کی موٹر کار ہی تھی. سارا کچھ جو الزام جو FIR میں ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ عدالت اس کے سامنے اس کو پیش کرے گا. اگر وہ یہ جو شخص ہے جو ملزم شخص ہے اگر وہ اس جرم کو کیا کرتا ہے، مانتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان کو جو ہے نا سزا ہوگی. آگے ٹرائل جو ہے نا سماعت اس کیس کا جو ہے نا نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ یعنی اس کیس کا یہاں پہ ٹرائل نہیں ہوگا. اور وہ اس سے انکار کر دیتا ہے، اس جرم سے وہ کیا کرتا ہے، انکار کر لیتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سماعت جو ٹرائل ہوتی ہے، کیس چلتا ہے، سماعت شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا، سماعت شروع ہوگی. یہ فرد جرم کون عائد کرتا ہے؟ یہ فرد جرم یہ عدالت جو ہے نا، عدالت کا کام ہے کہ ٹرائل شروع کرنے سے پہلے یعنی سماعت یعنی کیس کا جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے، جب کیس شروع کرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس سے پہلے یہ عدالت فرد جرم جو ہے نا وہ عائد کرتی ہے. اور اس شخص سے پوچھتی ہے، اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، وہ منظور کو وہ اقبال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو وہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے، پھر اس کا 164 بعد میں آئے گا، اس کو آپ لوگ کنفیوز نہیں ہونا ہے. ضابطۂ فوجداری ضعف کے تحت اس کا جو ہے نا پھر کیا جاتا ہے، ان کا بیان کلام بند کیا جاتا ہے اور اس کو سزایاب کیا جاتا ہے. سزایاب اسی وقت اس کی جو ہے نا اس کو سزا سنائی جاتی ہے. اگر وہ انکار کر لیتا ہے، انکار کر لیتا ہے تو پھر کیا جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے نا پھر سماعت جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے، کیس شروع ہو جاتا ہے. پھر شہادت اکٹھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آیا شخص نے وہ جرم کیا ہے نہیں کیا. پھر آخر میں پھر کیا جاتا ہے، فیصلہ سنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فیصلہ سنایا جاتا ہے. یہ ایک قسم کا الزام ہے، ٹھیک ہے نا، فرد جرم ایک قسم کا الزام، ایک جرم ان پر عائد یہ کون کرتا ہے؟ عدالت کرتی ہے. اچھا، یہاں تک تو ہو گیا، قابل ضمانت بھی ہو گیا، فرد جرم بھی ہو گیا. اس کے بعد ہے قابل دستاندازی
جرم اور ناقابل دست اندازی، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے، اس میں ایک پولیس آفیسر جو ہوتا ہے، قابل دست اندازی جرم میں ایک پولیس آفیسر جو ہوتا ہے وہ بلا وارنٹ عدالت کے، بلا وارنٹ، میں اب یہ بلا وارنٹ یہ عدالت کو اس کو ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے نا اس کو کوئی جو ہے نا اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر کسی وارنٹ کے ایک شخص کو کیا کر سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے، اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اور قابل دست اندازی جرم جو ہوتا ہے، اس میں پولیس افسر عدالت کے حکم کے بغیر، عدالت کے حکم کے بغیر کیا کر سکتا ہے، حکم کے بغیر تفتیش کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، یعنی اس کو عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی، اجازت کی ضرورت کہ آپ قابل دست اندازی جرم میں مجھے اجازت دے کہ میں اس میں کیا کروں، اس میں تفتیش کروں۔ اس میں ایک پولیس افسر کو کیا ہوتا ہے، اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ خود سے جو ہے نا اس میں کیا کرے، تفتیش شروع کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بلا قابل دست اندازی جرم میں بلا وارنٹ گرفتاری، یعنی عدالت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ عدالت جو ہے نا وہ کیا کرے، وہ اس کو اجازت دے کہ اس کو شخص کو اس میں پولیس آفیسر خود سے جو ہے نا گرفتار کر سکتا ہے اور خود سے مقدمہ درج کر کے اس میں تفتیش جو ہے نا آزادانہ طور پر کر سکتا ہے۔ آگے آئے گا کہ یہ تفتیش ہوتی ہے، یہ کس طرح جو ہے نا کی جاتی ہے، 156 ضابط فے میں کی جاتی ہے پولیس، یہ بعد میں جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے استغاثہ کی معنی کیا ہے، کمپلینٹ، کسی کے خلاف کمپلینٹ کرنا، استغاثہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے، شکایت کرنا، جس کو اردو میں شکایت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شکایت۔ یہ جو استغاثہ ہے جس کو نالش بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نالش ایک قسم کا شکایت ہوتا ہے، شکایت۔ اب اگر آپ کو کوشچن آ جاتا ہے کہ نالش کی معنی کیا ہے، تو آپ نے شکایت کو ٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، شکایت کو ٹیک کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو شکایت ہوتی ہے یہ زبانی طور پر یا تحریری طور پر مجسٹریٹ کے روبرو کی جاتی ہے۔ کس کے روبرو کی جاتی ہے، مجسٹریٹ کے روبرو کی جاتی ہے کہ سر اس شخص نے جو آپ کو معلوم ہے، اگر وہ شخص آپ کو معلوم ہے یا نامعلوم ہے، جس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی شکایت آپ ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، جج کو کرتے ہیں، مجسٹریٹ کو کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو شکایت کہتے ہیں، اس کو نالش کہتے ہیں، اس کو استغاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں عہدیدار پولیس کی رپورٹ شامل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوشچن آ جاتا ہے کہ نالش میں عہدیدار پولیس کی رپورٹ شامل ہوتی ہے یا نہیں، تو آپ نے لکھنا ہے کہ نالش میں، یعنی استغاثہ میں پولیس کی رپورٹ شامل نہیں ہوتی۔ یہ زبانی طور پر، یعنی زبان سے، یا تحریری طور پر، دونوں لفظ یہاں پہ لکھے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، زبانی طور پر یا تحریری طور پر آپ نے مجسٹریٹ کو، عدالت کے روبرو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، جانا ہے۔ آپ نے اپلیکیشن، ایک قسم کی اپلیکیشن درخواست ہوتی ہے، آپ نے سارا کچھ لکھنا ہے کہ فلاں شخص نے اس کا یہ نام اگر معلوم ہے، یہ جرم کیا ہے، جو بھی آپ کے الزامات ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں اور عدالت کے روبرو اس کو پیش کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا ہے عدالت عالیہ۔ عدالت عالیہ سے کیا مراد ہے، عدالت عالیہ یعنی جو ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتے ہیں، ہمارے ضلع کے جو کورٹ ہوتے ہیں، اس سے جو اوپر کے جتنی بھی، یعنی کسی صوبے کے لیے فوجداری اپیل یا نگرانی کی اعلیٰ ترین جو عدالت ہوتی ہے، ہائی کورٹ آپ سمجھے، ٹھیک ہے نا، ہائی کورٹ، عدالت عالیہ، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ جو کسی بھی صوبے کی جو بڑی عدالت ہوتی ہے اس کو کیا عدالت عالیہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، تحقیقات۔ تحقیقات ایک ہوتی ہے تفتیش، یہ تفتیش ہے اور یہ تحقیق ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے، اس میں ہم فرق دیکھیں گے۔ تحقیقات جو ہوتی ہے اس کو انکوائری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو انکوائری کہتے ہیں، انکوائری، اس کو انکوائری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تحقیقات جو ہے یہ مجسٹریٹ جو ہے نا کیا کرتا ہے، مجسٹریٹ عمل میں لاتا ہے، یعنی یہ تحقیقات جو ہوتی ہے یہ مجسٹریٹ یا ٹرائل کورٹ جو ہے نا یہ کرتا ہے تحقیقات عدالت کرتی ہے، اور تفتیش جو ہے نا یہ پولیس، ایک عہدیدار پولیس جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، شہادت کو اکٹھا کرنے کے لیے، یعنی اس کو تفتیش کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انویسٹیگیشن،
اس کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں، تفتیش کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں، اور یہ ایک پولیس آفیسر جو ہے نا عمل میں لاتا ہے، اور یہ جو تحقیقات ہوتا ہے ایک مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ عمل میں لاتا ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے، تفتیش میں ایک پولیس آفیسر جو ہے نا وہ شہادتوں کو اکٹھا کرتا ہے، بیانات لیتا ہے، مختلف ڈاکومنٹس کو قبضے میں کرتا ہے، یہ شہادتیں ہیں نا وہ اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرتا ہے، اور تحقیقات جو ہے کیا کرتا ہے یہ مجسٹریٹ کرتا ہے۔ اب تحقیقات کس طرح ہے؟ اب فار ایگزامپل ایک شخص پولیس کے حراست میں مر گیا ہے، تو اس کی جو 174 جس کو تحقیقات کا ایک مجسٹریٹ کو اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، 174 کا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو تحقیقات ہوتی ہے یہ عدالت کرتی ہے کہ یہ شخص کس طرح مرا، کس طرح نہیں مرا، یعنی ٹرائل شروع نہیں ہوتا، ٹرائل سے پہلے یہ تحقیقات عدالت کرتی ہے۔ تو تحقیقات عدالت کا دائرہ کار ہے، اور تفتیش جو ہے یہ ایک پولیس آفیسر جو ہے نا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے عدالتی کارروائی۔ عدالتی کارروائی میں ہر وہ کارروائی شامل اس کے دوران حلف یعنی شہادت لی جائے یا قانونی طور پر فوجداری یا دیوانی کارروائی شامل ہے۔ اچھا، عدالتی کارروائی کو انگلش میں جوڈیشل پروسیڈنگ کہتے ہیں، جوڈیشل پروسیڈنگ یعنی عدالتی کارروائی۔ اب یہ عدالتی کارروائی جو ہے اس میں ہر وہ عمل شامل ہے جس کے دوران جو ہے نا عدالت اگر کوئی شخص کے کوئی بیان قلم بند کر رہا ہے تو وہ خلفاً جو ہے نا اس کی شہادت قلم بند کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیانات جو عدالت کسی مقدمے میں لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کیس میں لیتی ہے، جو کارروائی ہوتی ہے، جو وہ کارروائی جو ہے یا فوجداری ہے، مطلب کریمنل کوئی کیس ہے، یا دیوانی ہے، یا کوئی زمینوں کا کیس ہے، یا سول جو مقدمات ہوتے ہیں اس کو دیوانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوجداری جو ہوتے ہیں وہ کریمنل ہوتے ہیں، اور دیوانی جو ہوتے ہیں وہ سیول ہوتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے، لینڈ کے ہو گئے مقدمات ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی کارروائی عدالت کرتی ہے مقدمہ کے حوالے سے، اور اس مقدمہ کے حوالے سے عدالت سماعت کے دوران جو شہادت حلفاً جو کوئی شخص دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدالتی کارروائی کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں تک عدالتی کارروائی تک ہو گیا۔ نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اسے، کیونکہ یہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم ناقابل استندادی جرم اور قابل استندادی جرم اور ناقابل استندادی جرم کو ہم پڑھیں گے۔ اس کو ہم نے قابل استندادی کو تو ہم نے پڑھ لیا، اس کو تو ہم نے پڑھ لیا ہے قابل استندازی کو، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں ایک پولیس آفیسر جو ہے نا وہ بلا وارنٹ مجسٹریٹ کے کسی شخص کو گرفتار بھی کر سکتا ہے اور اس میں زیادہ تفتیش بھی کر سکتا ہے۔ ناقابل استندازی کو ہم اس کے بعد جو ویڈیو گے اس میں ہم پڑھیں گے۔ تھینک یو۔